अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारों भाइयों और बहनों, मैं आज भी आपको दरूद शरीफ के बारे में बतलाऊँगा। दरूद शरीफ के बारे में बेशुमार अल्लाह ताला की फजीलतें हैं। हम उन बेशुमार फजीलतों को बयान तो नहीं कर सकते, कुछ फजीलतें बयान करेंगे। तो हदीस में आता है और एक हदीस से पहले आपको एक खुशखबरी ये भी सुनाऊंगा, ये भी बोलूँगा मैं कि आप और हम बेइंतहा खुशकिस्मत हैं जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। ये बहुत बड़ा एजाज़ है, इसके बारे में मैं कभी बताऊंगा। तो आज आपको 10 रहमतें, 10 फजीलतें जो दरूद शरीफ में की हैं, उसमें से सिर्फ 10 फजीलतों का आपको मैं जिक्र करूंगा आपके सामने। देखिए हम कितने आप और हम वाकई खुशकिस्मत हैं, कितने खुशकिस्मत हैं ये हमको खुद अंदाज़ा नहीं है। तो चलिए पहला हदीस नंबर 1, दरूद पढ़ने वाले के लिए रब्बे ताला के फरिश्ते रहमत और बख्शिश की दुआएं करते हैं। आप सुने होंगे कभी हम मुलाकात करते हैं तो अपने बेखा जो होते हैं, हमारे दोस्त जो होते हैं, उनसे कहते हैं भाई हमको भी आपकी दुआओं में शरीक करिए। लेकिन दरूद शरीफ एक ऐसा अमल है, दरूद शरीफ पढ़ने वाले के लिए रब्बे ताला के फरिश्ते, आपको और हमारे लिए अगर हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह के मुखरिब फरिश्ते, यानी फरिश्ते गुनाहगार नहीं होते, अल्लाह के फरमा बरदार होते हैं, उनकी दुआएं रद्द नहीं होती हैं, ये आपको मालूम। तो उन फरिश्तों से अगर आप दुआ करवाना चाहते हैं तो हदीस नंबर 1 में जो लाया उसमें देखिए, दरूद शरीफ पढ़ने वाले के लिए रब्बे ताला के फरिश्ते रहमत और बख्शिश की दुआएं करते हैं। माशाअल्लाह, फरिश्ते आपकर हमारे लिए दुआएं करेंगे अगर हम दरूद शरीफ पढ़ेंगे तो। दूसरा हदीस नंबर 2, दरूद शरीफ पढ़ने से अमल पाक हो जाते हैं। यानी हम जो अमल करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, खैरात करते हैं, जो भी अल्लाह की राह में हम जो काम करते हैं, अगर हम दरूद शरीफ पढ़ते रहे तो उसके अंदर जो भी कमी ज़्यादती होती है वो पाक हो जाती है। यानी जो पढ़े हैं वो खूब बोले। अब देखिए दरूद शरीफ सेकंड नंबर है, दरूद शरीफ पढ़ने के अमल से, दरूद शरीफ के अमल से दरूद शरीफ पढ़ने वाले के अमल पाक हो जाते हैं। यानी जो दरूद शरीफ पढ़ता है, जो भी करता है उसको पाक हो जाता है। हदीस नंबर 2। अब हदीस नंबर 3, हम जो है किसी को 10 रुपये दे देते हैं, किसी को 100 देते हैं, किसी को नहीं देते हैं, किसी को 1000 देते हैं, लेकिन जब भी हम किसी को मदद करते हैं, ज़रूरतमंद की किसी को मदद करते हैं तो दिल को एक सुकून होता है, दिल में खुशी होती है कि हमने ये मदद की। हालांकि वो रियाकारी करना नहीं है, लेकिन खुशी अंदरूनी तौर पर दिल में तो खुशी होती है। तो उस ताल्लुक़ से यहाँ पर देखिए, दरूद शरीफ पढ़ने वाले के लिए एक क़िरात सवाब लिखा जाता है। दरूद शरीफ पढ़ने वाले के लिए एक क़िरात सवाब लिखा जाता है। आप दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं तो एक क़िरात सवाब लिखा। एक क़िरात क्या है? उहद पहाड़ के बराबर होता। एक क़िरात जो सोना है वो उहद पहाड़ के बराबर आपको जो है
ثواب لکھا جاتا ہے ہمارے آپ کے اعمال میں. کتنے خوش قسمت ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیاں. یہ آپ اندازہ لگائیے، درود شریف پڑھنے سے ایک قرأت ثواب لکھا جاتا ہے. یعنی ایک قرأت کتنا ہے؟ وہ احد پہاڑ کے برابر ثواب. اسی لیے آتا ہے ہمارے آقا کو قرآن میں، اسی لیے اللہ تعالیٰ رحمت للعالمین کہا. تمام جہاں کے رحمت للعالمین ہیں آپ، اور ہم ان کے امتی ہیں. یہ اللہ کا ایسا ہم پر انعام ہے کہ ہم کچھ بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑا انعام. تو درود شریف پڑھنے والا جب کوئی درود شریف پڑھتا ہے تو ایک قرأت ثواب ملتا ہے اس کو، سونے کا ایک قرأت ثواب. یعنی ایک قرأت کتنا ہے؟ احد پہاڑ کے برابر. بتائیے 150 روپے ہم کسی کو دیتے ہیں، دل کتنا خوش ہوتا ہے. یہاں کیا ہے؟ ایک قرأت ثواب لکھا جاتا ہے. یہ بہت بڑی یہ امت محمدیہ. اسی لیے آتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا موسیٰ کیوں رو رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ مجھے نبوت نہیں چاہیے. اللہ نے کہا ہاں نبوت نہیں تو پھر کیا چاہیے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے آخر دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنانا تھا. اللہ اکبر، کیا قسمت ہے ہمارے اور آپ کے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. پیغمبروں کی آرزو تھی کہ امت محمدیہ میں پیدا ہونا، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اس امت میں پیدا کیا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے آپ اور ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہمارا کیا درجہ ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور چوتھی حدیث ہے، درود پاک پڑھنے والا ہر قسم کے ڈپریشن سے نجات پاتا ہے. اب دیکھو زندگی میں کیا ہے، کسی جگہ کچھ ٹینشن ہے، کسی کی جگہ کچھ ٹینشن ہے، کسی کی جگہ بیماریوں سے ٹینشن ہے، کسی کی جگہ مفلسی سے ٹینشن ہے، کسی کی جگہ اننیسیسری کچھ پریشانی ہے اس سے ٹینشن ہے. تو ٹینشن بھری زندگی تو ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے آقا دو جہاں ہمارے ساتھ، ہم امت محمدیہ میں سے ہیں. اللہ کی تمام رحمتیں کسی اور امت کو نہیں اللہ نے نہ محبت کرا اتنی نوازا ہے جو آپ اور ہم کو نوازتے اللہ تعالیٰ. تو درود شریف پڑھنے والا ہر قسم کے آپ درود شریف کو وظیفہ بنا لیجئے. آہستہ آہستہ کنٹینیو کریے وظیفہ. 1-2 دن پڑھا کے ایسا نہیں رہنا، آپ وظیفہ بنا لیجئے. اٹھے بیٹھے چلتے پھرتے درود شریف پڑھتے رہیے. انشاءاللہ یہ ڈپریشن کے جتنے چیزیں ہیں آپ کے وہ دور کر دی جائیں گی. دیکھو کتنی بڑی مدد اور کتنی بڑی ہمت ہے اللہ کی ہمارے ساتھ، کتنی بڑی مدد ہے. بس اسی لیے بعض جگہ آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا امتی ایک قدم میری طرف آتا ہے تو میں 10 قدم آتا ہوں. کیا پیار ہے اللہ کو ہم سے، کیا محبت ہے اللہ کو ہم سے. آپ ہم کو نہیں معلوم ہے، ہم سے معلوم نہیں ہے جتنی محبت اللہ ہم سے رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی امتی، کوئی میرا بندہ ایک قدم میری طرف آتا ہے تو میں 10 قدم اس کی طرف آتا ہوں. اور فرماتے ہیں سنیے کوئی بندہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کے پاس جاتا ہوں. میرے بھائیوں بہنوں، ہم کو اللہ کی مضبوط ڈوری کو پکڑنا ہے. آقا دو جہاں کے وظائف کو، آقا دو جہاں کے صدقے طفیل میں ہر چیز کو مانگنا ہے. کیوں کہ ہم جو امتی ہیں آقا کے اتنے خوش قسمت کوئی امت نہیں. آگے میں آپ کو 5ویں حدیث بتاؤں گا جو میں لکھ کے آیا ہوں. میرے اور آپ کے آقا، دیکھیے بڑا غور سے سنیے، اسی لیے تو آیا ہے کہ جو ہمارے آقا نے خود فرمایا
کہ جو کثرت سے مجھ پر درود پڑتا ہے اس کو دنیا اور آخرت کے لیے یہ کافی ہے۔ نماز تو پڑھنا، کہیں ایسا نہ ہو کافی ہو نماز چھوڑ۔ نماز یاد رکھیے، نماز ایک ایسی چیز ہے، فرض ہے، آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور بولنا نہیں ہے میں نماز فجر پڑھا، میں عصر پڑھا، میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کو سانس لینا فرض ہے نا، سانس لینا فرض ہے، نہیں تو مر جانا۔ تو اسی طریقے سے نماز مسلمان اور کافر کے بیچ میں نماز کا فرق ہے۔ نماز فرض ہے، اس کو بولنا بھی نہیں ہم پڑھے پڑھنا ہی پڑھنا ہے کسی قیمت پر۔ نماز جو روزے جو فراز ہے، اس کے بعد ان کو قبول کرنے کے ذریعے ہیں۔ اب دیکھیے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھنے والے کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر ہم درود شریف اور آپ پر ہم پڑھتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ایمان کی گواہی دیں گے۔ کیا بات ہے، میں نے پڑھا ہے، قیامت کا میدان ہو ہمارے آقا کی گواہی دیں گے تو کیسی گواہی، رد نہیں ہوتی، وہ تو معلوم ہے۔ ذرا ایک واقعہ میں بتاتا ہوں آپ کو، میں نے کتابوں میں جو پڑھا ہے۔ قیامت کا میدان ہوگا، سب اٹھا دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا سب پر۔ اللہ کے پاس جانے کے لیے کوئی بھی تھرانا شروع کر دیں گے، کوئی تھر تھرائے گا، نہیں جا سکے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ بہت غضب میں۔ آدم علیہ السلام کی امت آدم علیہ السلام سے کہیں گے، ڈر کر جا کے کہیں گے کہ آپ ہمارے لیے سفارش کیجیے، اللہ سے ہمارے لیے رحم کا معاملہ کرائیے۔ آدم علیہ السلام بھی ڈر جائیں گے، غضب خدا ہے، اللہ غضب میں ہے۔ آدم علیہ السلام بولیں گے کہ بھائی میں نہیں جاتا، دوسرے پیغمبر کو ڈالیں گے۔ ان کی امت اور وہ مل کے جا کے بولیں گے، وہ بھی گھبرائیں گے، وہ بولیں میں نہیں جاتا، اللہ غضب میں ہے، میں نہیں جاتا۔ اس کے بعد تیسرے موسیٰ علیہ السلام پہ آئیں گے باری، یحییٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی معافی چاہیں گے امتیوں سے سب سے کہ بھائی میں اللہ تعالیٰ غضب میں نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد دیکھیے کیا پیاری بات ہے، آپ سوچ نہیں سکتے، سب مل کر ہمارے آقا کے پاس آئیں گے، ہمارے آقا کے پاس آ کر کہیں گے، مل کر آپ کے ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اللہ سے رحم اور سفارش کی درخواست کریں گے۔ اب دیکھیے یہاں پر 1,24,000 پیغمبر کم و بیش آئے ہیں، یہ کتابوں میں آتا ہے۔ 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں میں سے کوئی آگے نہیں بڑھے گا، ہمارے آقا کے پاس آئیں گے، اور ہمارے آقا کے پاس آنے کے بعد یہ آخری راستہ ہے، یہاں سے کہیں جانا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جائیں گے، سجدے میں جا کر اللہ کو منا لیں گے، ایسی ایسی اللہ کی صفات بیان کریں گے، تعریفیں کریں گے، ایسے ایسے اللہ کے بیانات سنائیں گے، اللہ سے سفارش کریں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے حبیب سجدے سے سر اٹھاؤ، آپ جو چاہیں گے ہم کریں گے، آپ سجدے سے سر اٹھاؤ، یہ اللہ کا حکم ہوگا، اور ہمارے آقا اٹھائیں گے۔ ہم اتنے خوش قسمت ہے، ہم کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ہمارے آقا کے ساتھ رہنا ہے، بس ختم۔ یہ جو ہم کو اللہ نے انعام عطا فرمایا ہے، اس کا ہم شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کن کن نعمتوں کو چھٹلاؤ گے؟ ایک نعمت ہے، بے شمار نعمتیں،
تو میرے بھائی یہاں چھٹی فضیلت میں جو لائے اسے پڑھ رہا ہوں. درود پاک کثرت سے پڑھنے والے کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے. یعنی پانچویں حدیث جو پانچویں فضیلت جو تھی میں جو لکھ کے لایا، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھنے والے کے ایمان کی گواہی دیں گے. اب آپ سوچئے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اگر ہماری جب گواہی دیتے ہیں تو کیا خوش قسمتی ہوں گی، یہ آپ اندازہ لگائیے. چھٹی فضیلت، درود پاک کثرت سے پڑھنے والے کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے. میرے آقا نے فرمایا، جو مجھ پر درود شریف کثرت سے پڑھے گا اس کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر دی. ماشاء اللہ، الحمدللہ. درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت لکھ دی جاتی ہے. میرے بھائی سنو، جب اللہ کی رضا اور رحمت اگر لکھ دی جاتی ہے درود شریف پڑھنے والے کے لیے، تو اب بچہ کیا ہے، کیا قسمت ہے ہمارے، اندازہ نہیں لگا سکتے. اتنے بڑے قسمت ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت لکھ دی جاتی ہے. اللہ اکبر، ماشاء اللہ. اب میں 8ویں فضیلت ہے، فضیلتوں میں سے لکھا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے امان لکھ دیا جاتا ہے. جو درود شریف کثرت سے پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے غضب سے امان لکھ دیا جاتا ہے. اس کے اوپر کوئی اللہ تعالیٰ کا غضب نہیں ہوگا. یہ عنایت نصیب ہو. اور یہ تو آپ کو معلوم ہے، درود شریف پڑھنے سے ایک بار پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں، 10 درجے، یہ تو بات آپ کو معلوم ہے، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، یہ تو معلوم ہے. اور ایک یہاں پر ہے، اسی کے تعلق سے ہے، درود شریف پڑھنے والے کبھی بھی یاد رکھو، اگر آپ یا ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو سیدھے ہاتھ پر جو بیٹھا فرشتہ وہ نیکیاں لکھتے جاتا ہے، اور یہ فرشتہ خاموش پڑ جاتا بیچارہ. اگر فرض کرو کوئی انسان گناہ کر رہا ہے تو انہوں لکھنا شروع کر دیتے، لیفٹ ہینڈ پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں خاموش ہو جاتے. تو نیک کام کرتے ہیں تو انہوں لکھتے ہیں، انہوں خاموش ہو جاتے ہیں. گناہ کا کام کرتے ہیں تو انہوں لکھتے ہیں، انہوں خاموش ہو جاتے ہیں. بہرکیف ایک فرشتہ خاموش ہوتا ہے، ایک فرشتہ مصروف ہوتا ہے. لیکن میرا اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی درود پڑھتا ہے تو دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ، دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں. کیسے؟ انہوں نے کیا لکھتے رہتے 10 تو انہوں 10 گناہ مٹتے تھے، انہوں کیا لکھتے تھے گناہ، یعنی دونوں کے دونوں مصروف ہوتے ہیں. یہ اعزاز کسی اور پر نہیں. درود شریف پڑھنے والے کے دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں. اگر کوئی درود شریف ہی کو اپنا وظیفہ بنا لے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے نہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے ہوئے لیٹے ہوئے گاڑی پہ ڈیوٹی کو جا رہے ہیں، ڈیوٹی سے آ رہے ہیں، راستہ چل رہے ہیں، یعنی ہر حال میں اگر وظیفہ بنا لے، درود پاک کو ہی وظیفہ بنا لے، اس کے دنیا اور آخرت کے سارے کام، دنیا اور آخرت کے سارے کام، دیکھیے غور سے دیکھیے. اگر آپ کو کوئی سچا اور پکا آدمی مل کر بول کے میں آپ کا ایک کام کر دیتا ہوں، آپ خوش جاتے بھائی اب بے فکری ہو گئی، میرا دوست کر لے رہا ہے کام. یہاں پر دیکھیے، اگر کوئی درود پاک کو ہی وظیفہ بنا لے، اس کے دنیا اور آخرت کے
سارے کے سارے کام اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ لے لیتا ہے، سارے کام۔ اگر ہم درود شریف کو وظیفہ بنا لے تو ہمارے دنیا اور آخرت سارے کام خود اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ لیتا ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کتنی بڑی بات ہوں گی۔ میرے بھائیوں، بس میں آج 10 فضیلتیں آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ جہاں تک ہو سکے درود شریف کا اپنا وظیفہ بنا لو۔ ایک درود شریف کو میں نے منتخب کیا ہے، درود شریف بہت ہیں۔ درود ابراہیم کا سب سے افضل مرتبہ ہے مختصر اور جامع درود شریف، میں نے اس میں ڈھونڈ کے نکالا ہے۔ مختصر اور جامع درود شریف اور بہت پڑھا جانے والا درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مختصر اور جامع درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آپ وظیفہ بنا سکتے ہیں، یا آپ کو جو پسند آتا وہ بنائیے۔ درود شریف سے جڑ جائیے، ہم کو بھی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔